बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अलकलाम के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद शुएब रज़ा हाज़िर ख़िदमत है। नाज़रीन किराम, इस प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम कुरान करीम की कुछ आयात को समझने की कोशिश करते हैं और दूसरे हिस्से में अपने अहद के नुमाइंदा सियासी, समाजी, मजहबी और माशरती मौज़ूआत पे पैदा होने वाले सवालात के जवाबात एक नए नुक्ता नज़र से जानने की कोशिश करते हैं। हस्बे साबिक़ हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं जनाब मोहम्मद अमान रसूल साहब। अमान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरी मामलत के लिए मौजूद हैं जनाब शारिक, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अमान साहब, आगाज़ करते हैं अपने प्रोग्राम का। हमने जो कल का प्रोग्राम था उसमें बात की थी कि जो सूरत नम्ल में इब्तदाई तौर पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम को हिदायत, कुरान करीम को बशारत मुत्तकीन के लिए बयान किया गया है, उस पर बात की थी। इसी तरीके से उस पर आखरत का भी जिक्र हुआ था। आज हमने उन आयात से आगे शुरू करना है। अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, यहाँ अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने जो वाक़या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हवाले से बयान फरमाया है, इसका पस मंज़र में बयान करता चलूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम क़िब्ती की मौत के बाद आप मदियन चले गए थे और मदियन में तकरीबन कोई 8 से 10 साल आपका क़याम रहा। मदियन का इलाका खलीज उक़बा के किनारे अरब और जज़ीरा नुमा सीना के सवाहिल पर वाक़ था, यानी मदियन का ये इलाका। यहाँ से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का सफ़र शुरू होता है और जज़ीरा नुमाए सीना के जनूबी हिस्से में आप पहुँचते हैं कि जहाँ पर ये पहाड़, जिसे कोह तूर कहा जाता है या इसे तूर सीना भी कहा जाता है, कोह सीना भी कहा जाता है, इसे कोह मूसा भी आजकल कहा जाता है। जब कुरान पाक उतर रहा था उस वक्त इसका नाम तूर था और कहा जाता है कि ये दरख्त आज भी यहाँ पर पहाड़ के ऊपर मौजूद है। तो ये इसका पस मंज़र है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 8-10 साल मदियन में रहने के बाद जब आप चले और इस मकाम पर आप पहुँचे थे, तो उस वक्त आपके साथ आपकी अहलिया थी, बीवी थी आपकी, एक बच्चा था और कहा यह जाता है कि उस वक्त आपकी अहलिया प्रेग्नेंट थी और एक खादिम भी आपके साथ था। अब सुनिए कुरान पाक क्या बयान करता है। फरमाया, इज़ क़ाल मूसा लि अहलिही, कि जब मूसा ने अपने घर वालों से कहा, यानी आहल से मुराद अपनी बीवी से आपने ये फरमाया, इन्नी आनस्तु नारा, कि मैंने आग देखी है, साआतीकुम मिन्हा बिख़बरिन औ आतीकुम बिशहाबिन क़बसिन लअल्लकुम तस्तलून, कि मैं वहाँ से ख़बर लाता हूँ या आग का कोई अंगारा लाता हूँ ताकि तुम तापो, अपने आप को गर्म करो। यानी ये मालूम होता है कि ये सर्दी की रातें थीं। तो इसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस मकाम पर आते हैं जिसे हम तूर कहते हैं, पहाड़ है ये, और इस पर ये दरख्त मौजूद है। फलम्मा जाअहा, तो जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उसके पास आए तो नूदिया अंबूरी का मन फिन्नार, तो आवाज़ दी गई कि मुबारक है वो जो आग में है, वमन हौलहा, और जो उसके आस पास है, व सुब्हानल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह की ज़ात पाक है जो तमाम जहानों का रब है। या मूसा, ए मूसा, इन्नहु अनल्लाहुल अज़ीज़ुल हकीम, के बेशक मैं अल्लाह गालिब हिकमत वाला हूँ। वाल्क़ि असा का, अपने असा को डाल दो, यानी फेंक दो। फलम्मा रआहा तहतज़्ज़ु कअन्नहा जान्नुम वल्ला मुदबिरम वलम युअक्किब, तो जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको देखा तो वो हरकत कर रहा था, यानी हरकत करते हुए देखा जैसे वो सांप हो। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पीछे को मुड़े और फिर पलट कर न देखा। या मूसा ला तख़फ़, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने आवाज़ दी, ए मूसा डरो नहीं, इन्नी ला यख़ाफ़ु लदय्यल मुरसलून, कि हमारी बारगाह में पैगम्बर डरा नहीं करते, यानी उन पर कोई खौफ तारी नहीं होता। इल्ला मन ज़ालमा, मगर जिसने जुल्म किया, सुम्मा बद्दला हुस्नम बाद सूइन, फिर उसने बुराई के बाद उसको भलाई से बदल दिया। फ़इन्नी गफ़ूर रहीम, और फरमाया कि बेशक मैं बख्शने वाला, रहम करने वाला हूँ। व अदखिल यादका फ़ी जैबिका, अब चूँकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन के पास भेजना था और फ़िरौन की बड़ी सल्तनत थी और वो बड़ा मुतमर्रिद किस्म का हुक्मरान था, बड़ा ज़ालिम हुक्मरान था,
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 2 معجزوں سے خاص طور پر لیس کر کے بھیجا، یعنی یہ 2 معجزے عطا کیے تاکہ فرعون کی دربار میں، اس کی عدالت میں اور اس کے سامنے آپ پر ہیبت نہ طاری ہو بلکہ ان پر ہیبت طاری ہو۔ تو فرمایا وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ، اور تم اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو، تخرج بیضاء من غیر سوء، تو یہ کسی عیب کے بغیر سفید نکلے گا۔ یعنی کہ بعض لوگوں کا خیال تھا کہ جیسے کوئی برس کی بیماری ہو جاتی ہے کہ ہاتھ سفید ہو جاتا ہے، تو کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی تسلی اور اطمینان کے لیے کہا کہ من غیر سوء، کہ جب تم یہ ہاتھ نکالو گے یہ سفید تو ہوگا، تو یہ نہ خیال کرنا کہ یہ کوئی بیماری ہے، بلکہ یہ اللہ نے آپ کو معجزہ عطا کیا ہے۔ فی 9 آیات الی فرعون وقومہ، اور پھر فرمایا کہ یہ دونوں مل کر 9 نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کے پاس جاؤ۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 2 معجزے بھی عطا کیے، اور اس کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ جیسے عصا ہے، اس کے ساتھ مزید معجزے اللہ نے آپ کو عطا فرمائے تھے، اور فرعون کے پاس جب آپ گئے تو یہ معجزے اللہ نے آپ کو دیے۔ باقی اس کے علاوہ بھی بہت سے معجزات آپ کے ہیں کہ جو ہمیں تورات اور انجیل وغیرہ میں ہمیں وہ ملتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا انہم کانوا قوما فاسقین، کہ بے شک یہ قوم فاسق ہے، نافرمان ہے۔ فلما جاءتہم آیاتنا مبصرۃ قالوا ھذا سحر مبین، جب ان کے پاس ہماری واضح نشانیاں آئیں تو انہوں نے کہا کہ یہ کھلا ہوا جادو ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس پہنچے تو بجائے اس کے کہ وہ ایمان لاتا، اس کے درباری ایمان لاتے، لیکن انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو کھلا جادو ہے۔ وجحدوا بہا، اور انہوں نے ان کا انکار بھی کیا۔ واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا، حالانکہ ان کے دلوں نے ان کا یقین کر لیا تھا، ظلم اور گھمنڈ کی وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا۔ یعنی دل کی گواہی ہوتی ہے انسان کے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس گئے، معجزوں کا اظہار بھی کیا، لیکن جادوگر تو ایمان لے آئے تھے، لیکن فرعون اور اس کے جو درباری تھے انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ دل ان کا مانتا تھا کہ موسیٰ سچے ہیں۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، اور فرمایا کہ دیکھ مفسدین کا انجام کیسا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے رسول، اللہ کے نبی تھے، اللہ کا پیغام لے کر آئے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو معجزات سے نوازا تاکہ فرعون کے زمانے میں جو جادو تھا اور جادو کی بنیاد پر لوگوں کو قابو کیا جاتا تھا، ان کو ڈرایا جاتا تھا، اور ان کو وہ جو توہمات کی تعلیم اور تلقین ہوتی ہے اس کی طرف لے جایا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ اسی کے مطابق عطا فرمایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ سنت ہے، جو رسول اس زمین پر بھیجا، مبعوث فرمایا، اس کو حالات کے مطابق معجزہ عطا کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ طب کا زمانہ تھا، حضرت مسیح علیہ السلام کو اس کے مطابق معجزے عطا فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ ہیومن سیکریفائس کا زمانہ تھا، تو آپ کے زمانے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو قربانی ہے، قرآن پاک نے اس کو بیان کیا، وہ سامنے آئی، اور یہ بتایا گیا کہ انسان محترم ہے، مکرم ہے اور قابل عزت ہے، اس کا قتل جائز نہیں، اس کے خون کی اور اس کے جسم کی جان کی حرمت ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے اس کا اظہار کیا گیا، حضرت مسیح علیہ السلام کے ذریعے سے کے ذریعے سے طب کا چونکہ زمانہ تھا، اس لحاظ سے معجزے عطا کیے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزے عطا کیے گئے وہ حالات کے زمانے کے مطابق تھے، چونکہ جادو کا زمانہ تھا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اور آپ کا وہ مقام عرب کا کہ جہاں پہ آپ مبعوث ہوئے، اللہ نے آپ کو بھیجا، اس علاقے میں اور اس زمانے میں فصاحت و بلاغت کا بڑا عروج تھا، عربی زبان کا بڑا عروج تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو قرآن جیسا معجزہ عطا فرمایا۔ تو گویا کہ جو معجزہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو عطا کیا، وہ در حقیقت انسانی تاریخ میں ارتقاء کے اس مرحلے کا آغاز ہوتا ہے کہ جس میں انسان پھر آگے ترقی کرتا ہوا بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یعنی کائنات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسخر کر دیا انسانوں کے لیے، اور انبیاء علیہ السلام کے ہاتھوں سے جو معجزے ظاہر ہوئے، تو گویا کہ ان معجزوں نے پھر آگے انسان کے لیے تحقیق کا، کائنات میں دریافت کا
اور تفتیش کا دروازہ کھول دیا۔ تو یہاں پہ ناظرین کرام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 2 معجزوں کا اگرچہ ذکر ہوتا ہے، لیکن فی 9 آیات نے یہ فرمایا تو 9 اور معجزوں کا بھی اللہ نے اضافہ کر دیا، کہ جس کا ذکر پھر ہمیں قرآن پاک کے دیگر مقامات پر ہمیں ملتا ہے، کہ جیسے سورۃ الاعراف کو ہم پڑھیں تو وہاں پر بھی آپ کے مزید معجزوں کا ہمیں ذکر ملتا ہے۔ اور یہ جیسے میں نے بیان کیا کہ یہ وہ معجزے ہیں کہ جو فرعون کے سامنے پیش کیے گئے، یعنی آپ کی عصا سے کئی معجزے ظاہر ہوئے، اور باقی معجزے جو بنی اسرائیل کے ساتھ جو آپ کی قوم تھی، جب آپ اس کو لے کر چلے تھے فرعون کی عدالت سے، اس کی دربار سے اور اس کی سلطنت و ریاست سے لے کر جب نکلے تھے، تو پھر راستے میں بھی بہت سے معجزے آپ کے ظاہر ہوئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سے معجزوں سے نوازا تھا۔ ناظرین کرام، یہاں پہ وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ امانہ صاحب، ہم گفتگو کر رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ بلایا اور نبوت سے سرفراز فرمایا۔ 2 الفاظ ہمارے سامنے آتے ہیں، نبی اور رسول۔ پوچھنا میں یہ چاہتا ہوں کہ نبوت اور رسالت میں فرق کیا ہے اور ان دونوں کو کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، رسول اسے کہتے ہیں کہ جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ زمین پر بھیجتا ہے، یعنی مبعوث فرماتا ہے، تو اس کی زندگی میں دین غالب بھی ہوتا ہے اور دین کو غلبہ حاصل ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ اتمام حجت ہو جاتی ہے، قائم کر دی جاتی ہے۔ جیسے ہم نے پہلے بھی شاید اس پر ذکر کیا تھا کہ پیغمبر اپنی بستی میں لوگوں کو، جو اس کے مخاطبین ہوتے ہیں، ان کو خدا کی طرف بلاتا ہے، دعوت دیتا ہے، لیکن ان میں لوگ اسلام قبول نہیں کرتے، لبیک نہیں کہتے، آتے نہیں ہیں، اسلام قبول نہیں کرتے، سرکشی اختیار کرتے ہیں۔ تو پھر رسول کو حکم ہوتا ہے کہ آپ وہ بستی چھوڑ دیجئے، ان لوگوں کو آپ چھوڑ دیجئے۔ تو وہ رسول بستی، وہ علاقہ چھوڑ کر چلا جاتا ہے، تو اس کے بعد پھر خدا کا عذاب اس بستی پر اترتا ہے اور اس کو مٹا دیا جاتا ہے، چونکہ وہ تقاضا کرتے ہیں آخرت کا، قیامت کا، اور اسی پر ہی استہزاء کرتے ہیں پیغمبر کا، مذاق کرتے ہیں۔ تو ان کو پھر زمین پر یہ قیامت برپا کر کے، آخرت برپا کر کے دکھا دی جاتی کہ یہ ہے وہ جس کا تم مذاق اڑاتے ہو۔ تو نبی کا معاملہ بالکل اس سے مختلف ہوتا ہے، تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بھئی دین غالب ہو، یا پھر یہ ہے کہ اس کے لیے بستی والوں پر، قوم پر کوئی عذاب اترے، تو یہ اس کے ساتھ مشروط نہیں ہے۔ لیکن رسول کو جب ہم دیکھتے ہیں، قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو قانون دینونت جس کو کہا جاتا ہے، وہ نافذ کر دیا جاتا ہے رسول کی زندگی میں، اور رسول ایک عدالت بن کر زمین پر موجود ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں ہم نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اب طور پہ گئے ہیں، اور وہ اس سوچ کے ساتھ اس آگ کو یا اس روشنی کو پانے کے لیے گئے ہیں کہ اس سے میں اپنے بچوں کے لیے کوئی آگ لے آؤں یا فائدہ لے آؤں تاکہ ان کی مشکل حل ہو۔ لیکن وہاں پہ جا کے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے وحی دے دی گئی ہے۔ تو یہ ایک دم سے وحی دے دینا، جس کو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں یکا یک، جو ہے نا کسی کو اس جو ہے نا وہ اس پہ منصب پہ، اس عہدہ پہ سرفراز فرما دینا، یہ اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ یا ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پہ کوئی عہدہ یا کوئی اس طرح کی چیز دی جاتی ہے تو اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے، 1 سٹیپ، 2nd، 3rd، 4، اس کے بعد پھر وہ اس پہ آتا ہے۔ لیکن یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے ہاں قانون جو ہے نا وہ تھوڑا مختلف ہے، اس پہ بھی اب رائے دیجیے۔ دیکھیے، جو جھوٹا شخص ہوتا ہے نا، نبوت کا دعویٰ کرنے والا، وہ بڑا پلان بناتا ہے، راہ ہموار کرتا ہے، منصوبے بناتا ہے، ماحول تیار کرتا ہے، پھر اس کے بعد نبوت کا اعلان کرتا ہے۔ آپ جتنے بھی جھوٹے نبی گزرے ہیں، آپ اگر دیکھیں ان کا جو دعویٰ ہے، انہوں نے سٹارٹ کہاں سے لیا؟ یعنی علم کی دنیا میں اپنا مقام اور مرتبہ بنایا، لوگوں کی نظر میں عزت بنائی، کتابیں لکھی، ایک مقام اور مرتبہ تشکیل دینے کے بعد، تیار کرنے کے بعد، حاصل کرنے کے بعد، پھر اس کے بعد انہوں نے اگلا قدم اٹھایا۔ جو معتقدین تھے، احترام کرنے والے لوگ تھے، محبت کرنے والے تھے، ان لوگوں کو پھر گمراہ کیا اور کفر کی جسے کہتے ہیں نا وادی میں ان کو پہنچا دیا۔ تو جو سچا نبی ہے وہ یہی ہے کہ کوئی پتہ نہیں، کوئی منصوبہ نہیں، کوئی تشکیل نہیں، کوئی ماحول نہیں، کچھ نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
پیغمبری چن عطا لیا۔ کر دی۔ اب دیکھیے قرآن پاک کہتے ہیں اللہ اعلم حیث یجعل رسالت، اللہ زیادہ جانتا ہے کہ اس نے اپنی رسالت کو کہاں رکھنا، کہاں رکھنا ہے۔ کسے اپنا رسول بنانا ہے۔ ایک بات قرآن مجید میں انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے اور خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بہت سی آیات ہمیں ملتی ہیں کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی بات کو بیان کیا۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں گے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف جو اپنے امر سے آپ کی طرف وحی کی ہے تو کہا کہ یہ جب وحی ہوئی اس سے پہلے آپ تو کتاب کو نہیں جانتے تھے اور ایمان کی جو تفصیل تھی اور اس کی جو جزئیات تھی ان سے بھی آپ واقف نہیں تھے۔ تو اسی طریقے سے قرآن پاک میں ایک مقام نہیں کئی مقام ہیں، ما کنت تدری ما کنت تتلو من قبل من کتاب ولا تخط بیمینک اذ لارتاب المبطلون، یعنی اس سے پہلے نہ تو آپ کتاب کی تلاوت کرتے تھے اور نہ ہی آپ کوئی کتاب لکھتے تھے۔ اگر اس طرح کوئی صورت ہوتی کہ آپ پہلے سے نبوت سے پہلے ہی کتاب پڑھنے والے یا لکھنے والے ہوتے تو یہ لوگ جو جھوٹے لوگ ہیں، جو باطل ہیں، یہ تو مزید پھر شک پیدا کر دیتے نا۔ تو ایک جگہ نہیں کئی جگہوں پر اس بات کو بیان کیا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو نبوت سے سرفراز فرماتا ہے اور اپنے خطاب سے سرفراز فرماتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اچانک ہی یہ مقام اور مرتبہ اس لیے عطا فرماتا ہے اور اس کا اعلان کرتا ہے کہ یہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ بھئی دیکھو کہ یہ پہلے نہ لکھنے سے تعلق، نہ پڑھنے سے تعلق اور نہ ہی کوئی اس طرح کا دعویٰ، نہ کوئی اعلان۔ جیسے آپ دیکھیے فقد لبثت فیکم عمرا من قبل افلا تعقلون، کہ بھئی میں تم میں پہلے سے رہ رہا ہوں، تم میری پہلی زندگی کو دیکھ لو، 40 سالہ زندگی ہے، تو کیا تم اس سے سمجھتے نہیں ہو؟ یعنی یہ ان لوگوں سے کہا گیا کہ جو آپ کی رسالت پر اعتراض کرتے تھے، جو قرآن مجید پر اعتراض کرتے تھے کہ بھئی یہ قرآن مجید کوئی لکھتا ہے، لکھواتا ہے یا اس طرح کی کوئی بات ہے، تو اللہ نے کہا کہ اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ بھئی میں تم سے پہلے رہا ہوں، تم میں زندگی گزاری ہے، مجھے بتاؤ کہ بھئی کبھی میں نے کوئی شاعری کی ہو، کبھی کچھ لکھا ہو، کبھی کچھ اس طرح کا کام کیا ہو علمی حوالے سے کہ آج تم یہ الزام مجھ پر اگر لگاتے ہو کہ بھئی کوئی عجمی ہے، کوئی اور ہے جو اس میں شامل ہے، جیسے ہم کئی اعتراضات ڈسکس کرتے رہتے ہیں، تو یہ نبوت کی در حقیقت بہت بڑی دلیل ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہوں یا باقی پیغمبر ہوں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو یہ مقام اور مرتبہ اس طرح عطا فرماتا ہے۔ اسی سے متعلق ایک سوال ہے، آپ کی گفتگو جاری تھی لیکن اس سے میں ایڈ کر دوں تاکہ آپ مزید اس پہ بات کر سکیں۔ نبوت کی کچھ شرائط بھی ہوتی ہیں، یعنی کہ اس کی شرط یہ ہونی چاہیے، یہ شرائط ہیں، مطلب اس طرح کو معاملہ ہوتا ہے؟ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسے قرآن مجید کی آیت میں نے کوٹ کی کہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، بالکل صحیح ہے، اور قرآن پاک نے اس کو فضل کہا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت اور اپنے فضل سے نوازتا ہے۔ یعنی جس طرح یہود کا یہ اعتراض تھا کہ بھئی یہ بنو اسماعیل سے کہ یہ پیغمبر آئے ہیں، ان کا خیال تھا کہ یہ ہمارے ہی اسی لڑی سے، شجرے سے، خاندان سے وہ آئیں گے، جیسے بنو اسحاق کہہ لیجئے یا بنی اسرائیل سے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، آپ بنو اسماعیل سے آپ تشریف لائے، اب ان کا اعتراض تھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ واضح طور پہ کہا کہ بھئی تم مجھے اب ڈکٹیٹ کرو گے کہ میں نے کس کو رسول بنانا ہے، کس کو نہیں بنانا، کس سے نبوت سرفراز کرنی ہے، کس کو میں نے نبوت دینی ہے، کس کو نہیں دینی، یہ بھلا میں یہ تمہارا مسئلہ ہے۔ بات یہ ہے کہ میری مرضی ہے کہ میں زیادہ جانتا ہوں کہ میں نے کس کو رسول بنانا ہے۔ تو یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ باقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو بھی رسول اور نبی بنا کر بھیجتا ہے تو واضح بات ہے کہ اگر کوئی کسی کو اپنا نمائندہ بناتا ہے تو وہ کچھ خصوصیات اور کچھ کمالات اس میں دیکھتا ہے نا، یعنی ہم کسی کو منتخب کریں گے تو واضح بات ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ اس میں اس چیز کی خصوصیت یا اس میں اس کی اہلیت ہے یا نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو پیغمبر بھیجے تو انسانوں نے آخر ان سے پیغام لینا ہے، تو انسانوں کے ذہنوں میں کئی باتیں ہوتی ہیں، مثال کے طور پر کریکٹر اور کردار کا معاملہ ہوتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے کردار اور اخلاق کو دیکھا جائے تو وہ بے مثال ہمیں نظر آتا ہے، انسان تھے، بشر تھے، لیکن کردار اور اخلاق میں بڑی بلندی پر وہ فائز تھے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کے پاس جب اپنے پیغمبر کو بھیجنا ہے تو واضح بات ہے کہ انسانی ذہن میں جو سوالات، جو اعتراضات پیدا ہو سکتے ہیں تو ان کا شافی اور کافی جواب خود نبی کی شخصیت میں، رسول کی شخصیت میں، کریکٹر میں وہ موجود ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت خوبصورت۔ ناظرین کرام یہاں پہ وقت ہوا جاتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
ویلکم بیک ناظرین. امان صاحب, ہم گفتگو کر رہے تھے تو اس میں ان آیات میں ذکر آیا کہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا القی عصاک, اپنا عصا پھینکو. پھر اسی طریقے سے جو وہ ہاتھ کے اندر روشنی پیدا ہونے والا جو معجزہ ہے وہ بھی اللہ رب العزت نے یہاں پہ اس کا ذکر کیا. لیکن ساتھ ہی اگلی آیت میں کہا کہ فی تسی آیاتن الی فرعون, یعنی فرعون کی طرف چلے جاؤ ان 9 جو ہے نا وہ نشانیوں کے ساتھ. یہاں پہ 2 بیان ہوئی ہیں, آپ نے مختصر ذکر کیا تھا اپنی گفتگو میں. میں چاہوں گا کہ آپ مختصراً ہمیں یہ بتائیں کہ باقی کون سی نشانیاں اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی تھی. اچھا, ایک تو یہ ہے کہ یہاں پر مفسرین کہتے ہیں کہ اذہب یہاں پر پوشیدہ ہے, یعنی اذہب فی تسع آیات الی فرعون, کہ آپ یہ جو مزید 9 معجزے جو ہیں یہ بھی آپ لے کر فرعون کی طرف آپ جائیے. اب اس کو سورۃ الاعراف میں بیان کیا گیا, جیسے قحط کا معاملہ ہے, جیسے ٹڈی دل جو ہے اس کا کثرت اس کی ہو گئی, اس کا عذاب آ گیا. قرآن پاک نے یہ بیان کیا ہے اس مقام پر سورۃ الاعراف میں کہ جب یہ عذاب ان پر آتا تھا تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر گزارش کرتے تھے کہ آپ دعا کریں کہ یہ عذاب ٹل جائے, تو پھر عذاب ٹل جاتا تھا, پھر وہ نافرمانی میں لگ جاتے تھے. تو وہاں پر اس طرح سورۃ الاعراف میں اس کو بیان کیا گیا ہے کہ بھئی یہ بھی دے کر فرعون کی طرف بھیجا گیا. لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ فرعون کی طرف یہ دے کر بھیجا گیا, لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سے معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تھے. یعنی بنی اسرائیل کے ساتھ جب آپ نے سفر کیا تو آپ نے دیکھا من و سلوہ کا معاملہ بھی ہے, اور پھر یہ ہے کہ باقی نعمتیں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو, پانی کا چشموں کا پھوٹنا جو سا ہے وہ بھی ہے, اور ایسے دیگر معجزات آپ کو عطا کیے گئے تھے. تو یہاں پر در حقیقت یوں سمجھ لیجئے کہ عصا سے متعلق بھی کئی معجزات ایسے تھے کہ جس کا تعلق عصا کے ساتھ بن جاتا ہے. جی بہت شکریہ ہمارے صاحب. شارق, آپ کے پاس بھی کچھ سوالات ہوں گے تو پلیز ہمارے صاحب سامنے رکھیے. جی بہت شکریہ شعیب صاحب. اچھا, اگر اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے رزق کا ذمہ لیا ہے تو پھر دنیا میں اتنی مفلسی کیوں پائی جاتی ہے؟ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جو راشن کے لیے قطاروں میں کھڑے ہوتے ہیں, سخت گرمی میں کھڑے ہوتے ہیں, انتظار کرتے ہیں, جبکہ دوسری طرف ایسے لوگ ہیں جو کہ ریسٹورنٹس میں کھانا کھاتے ہیں, وہاں سے آرڈر کرواتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ذمہ بھی لیا ہے, لیکن پھر بھی اتنی تفریق کیوں ہمیں نظر آتی ہے؟ دیکھیے, بہت سے ممالک اور زمین کے بہت سے خطے ایسے ہیں کہ جہاں پر لوگ لائنوں میں نہیں لگتے راشن کے لیے, بنیادی ضرورتوں کے لیے. وہاں پر سب کو رزق مہیا کیا جاتا ہے. یعنی آپ یوں کہہ لیجیے ایکویلٹی وہاں پر موجود ہے. یعنی جو بنیادی ضرورتیں ہیں وہاں پر مہیا کی جاتی ہیں, وہ بھی انسانی معاشرے ہی ہیں. یعنی جہاں پر میڈیکل فری ہے, جہاں پر روزگار مل جاتا ہے, جہاں پہ رہائش مل جاتی ہے, جہاں پہ تعلیم مل جاتی ہے, فری مل جاتی ہے, تو وہاں پر بھی تو یہ سب کچھ مہیا ہے. تو وہاں کا خدا بھی تو وہی ہے کہ جو ادھر کا خدا ہے. تو اصل جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو عقل کی دولت عطا کی ہے, انسان کو شعور دیا ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو ہدایت بھی, رہنمائی بھی دی ہے. اللہ نے انسان کو زندگی گزارنے کا رنگ ڈھنگ بھی بتایا اور سکھایا ہے. یہ سب کچھ اللہ نے عطا کیا ہے. قرآن پاک جب یہ کہتے ہیں نا کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا, کہ زمین پر کوئی بھی دابہ ایسا نہیں ہے, زمین پر چلنے والا, یعنی انسان ہے, کوئی بھی مخلوق ہے کہ جس کے رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے نہ لی ہو. اللہ کے ذمے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اللہ نے انسان کو 2 چیزیں جب پیدا کیا تھا 2 چیزیں عطا کی تھی. ایک علم انسان کو دیا, ایک انسان کو قدرت دی تھی. یہ وہ 2 چیزیں ہیں جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں, اور انہی 2 کی وجہ سے ہی زمین پر انسان دریافت بھی کرتا ہے, ترقی بھی کرتا ہے اور آگے بھی بڑھتا ہے. تو جب ہم زمین کے خزانے دریافت کر لیتے ہیں, جب ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو حاصل کر لیتے ہیں, تو پھر ہمیں یہ چاہیے کہ صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان چیزوں کو پیدا کیا, بلکہ اللہ نے ان کے استعمال کا بھی ہمیں طریقہ بتایا ہے. جیسے قرآن پاک نے اس حوالے سے ہماری رہنمائی کی ہے کہ ہمیں یتامہ کا, مساکین کا خیال کرنا چاہیے, ہمیں مسافرین کا خیال کرنا چاہیے, جو لوگ معاشرے میں رہتے ہیں, مفلوق الحال ہیں, مفلس ہیں, ہمیں ان کا خیال کرنا چاہیے. تو گویا کہ قرآن مجید جہاں پر نماز کا, روزے کا, حج کا ذکر کرتا ہے, وہاں پر زکوٰۃ بھی تو ہے, اور وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بیان کرتا ہے کہ صرف نمازیں پڑھتے رہنے سے بخشش نہیں ہونی. جب تک تم معاشرے کے جو مساکین ہیں, جب لوگ ہیں, جب تم ان کو ان کا حق نہیں دو گے تو اس وقت تک تمہاری حقوق العباد کی جی حقوق العباد کی میں بات کر رہا ہوں.
تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ رزق تو اللہ نے پیدا کر دیا، زمین میں اس کائنات میں موجود ہے، اب اس کی جو تقسیم ہے وہ تو انسان نے کرنی ہے نا، اب اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے رہنمائی بھی مہیا کر دی ہے۔ اب بہت سے معاشرے ہیں کہ جو تقسیم کے ساتھ، منصفانہ تقسیم کے ساتھ، یا یہ ہے کہ انسان کی بنیادی ضرورتوں کا خیال کرتے ہیں، تو خدا وہاں بھی وہی ہے، خدا یہاں بھی یہی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ یہاں خدا جو ہمیں تعلیم دیتا ہے ہم اس کی تعلیم پر، اس کی ہدایت پر عمل نہیں کرتے۔ جب ہم عمل کریں گے تو پھر ہمارے معاشرے سے ظلم ختم ہوگا، پھر انسانوں کو پھر لائنوں میں، قطاروں میں کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی، ان کا حق، ان کی ضرورت ان کے دروازے تک پھر پہنچے گا۔ کیا جو اسلامی نظام ہے جس کی آپ نے بات کی کہ وہاں منصفانہ تقسیم ہو رہی ہے جس کی اسلام بات کرتا ہے، تو کیا اسلام سوشلزم کی یعنی کہ ایک طرح سے بات کرتا ہے سوشلسٹ ریاست کی؟ دیکھیے جو سوشلسٹ ریاست ہے نا، سوشلزم جس کی ہم بات کرتے ہیں، وہاں تو بالکل ہی تصور ہی علیحدہ ہے۔ اچھا، یعنی وہ جو انسان کی ذاتی ملکیت ہے وہاں پر تو مکمل طور پر اس کی نفی کر دی جاتی ہے۔ جی، یعنی انسان کو ملے گا اس کی ضرورت کے مطابق، لیکن وہ محنت کرے گا اپنی صلاحیت اور اہلیت کے مطابق۔ اور انسان جسے نیشنلائزیشن کہا جاتا ہے، یعنی پرائیویٹائزیشن کا تو کوئی تصور نہیں ہے کہ پرائیویٹائزیشن تو یہ ہے کہ میں ایک چیز کا مالک بن سکتا ہوں، تو نیشنلائزیشن یہ ہے کہ ریاست کے کنٹرول میں پورا نظام ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ تو وہ ریاستیں بھی ہم سوشلزم یا سوشلسٹ ریاستیں ہم ان کو نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہاں پر ذاتی ملکیت کا تصور موجود ہے۔ تو اصل جو چیز ہے نا وہ یہ ہمیں سمجھنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو معاشروں کی اور انسانوں کی خوشحالی کی جو قوانین ہیں، جو اصول اور ضابطے بنائے ہیں، وہ ایسے ہیں کہ ان پر کوئی بھی عمل کرے گا وہ ترقی کرے گا، ٹھیک ہے؟ یعنی ایک تو مادی ترقی ہے، مادی حوالے سے، یعنی سائنسی حوالے سے۔ آپ جیسے میں نے ذکر کیا کائنات میں آپ تحقیق کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں اور آپ ترقی کرتے ہیں، ایک تو یہ راستہ ہو جاتا ہے۔ دوسرا راستہ ہو جاتا ہے اخلاقی۔ جی، ہم جب یورپ کی بات کریں گے تو ہم ایک بات ان کی بیان ہمیشہ کرتے رہتے ہیں جی وہاں پر بڑی بے حیائی ہے۔ بالکل۔ اچھا، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہاں پر 10,000 اور خوبیاں بھی موجود ہیں۔ مثال کے طور پر وہاں پر کرپشن نہیں ہے، بدعنوانی نہیں ہے، وہاں پر جو کام ہوتا ہے میرٹ پر ہوتا ہے، وہاں پر جھوٹ نہیں بولا جاتا، اخلاقیات وہاں پر بہت سی اخلاقی خوبیاں ہیں جن بنیادوں پر وہ اپنے معاشروں کو انہوں نے خوشحال اور پرامن بھی رکھا ہوا ہے اور دنیا پر وہ حکومت بھی کر رہے ہیں۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اپنے زوال کو یا اپنی نااہلی کو یا اپنی بدعملی کو چھپانے کے لیے ہم دوسری قوموں کے ان باتوں کو ضرور اجاگر کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے ہم یہ ثابت کریں کہ صرف ہم اکیلے نہیں ہیں۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ اگر دنیا میں کوئی خاندان، کوئی قوم اور کسی خطے کی رہنے والی قوم اگر ترقی کرتی ہے تو اس میں وہ عمومی صلاحیتیں اور خوبیاں موجود ہوتی ہیں کہ جس کے بنیاد پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو یہ مقام اور یہ مرتبہ اور یہ خوشحالی اور یہ امن اور یہ ترقی ان کو عطا کی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں آپ نے بات کی کہ منصفانہ تقسیم نہیں ہوتی، نہیں تو اللہ نے جو ذمہ داری لی ہے وہ تو پوری کی ہے، لیکن اگر ایسی صورتحال ہے کہ والدین کو لگتا ہے کہ وہ اپنے دنیا میں آنے والی اولاد کو پال نہیں سکتے، ان کے معاشی حالات اس بات کی اجازت نہیں دیتے، تو کیا وہ مانع حمل ادویات کا استعمال کر سکتے ہیں؟ تو یہ آپ کا سوال یعنی فیملی پلاننگ کے حوالے سے ہے۔ جی، آپ دیکھیے کہ اصل جو مسئلہ ہے نا وہ تب پیدا ہوتا ہے کہ جب ماں کے رحم میں جو بچہ ہے وہ اس میں زندگی آ جاتی ہے، یعنی ہارٹ بیٹ بن جاتی ہے، وہ غالباً 4 مہینے کی اس کی مدت ہوتی ہے کہ جب جنین ہوتا ہے بچہ، یعنی اس حد کو پہنچ جاتا ہے۔ 4-5 ہفتے۔ ایک تو یہ ہے جنین بن گیا جب اس کی شکل و صورت اور یہ چیزیں بن گئی ہیں، ایک یہ ہے کہ 4 ہفتوں کے بعد یا 5 ہفتوں کے بعد عام طور پہ میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ وہ اس کی ہارٹ بیٹ بن جاتی ہے، پھر اس کو الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے مختلف طریقوں سے، مختلف طریقہ کار سے اس کو پھر محسوس کیا جا سکتا ہے۔ آپ آواز کیجیے گا، آپ کس چیز کی بات کر رہے ہیں؟ دیکھیے میرا کہنا یہ ہے کہ بھئی جب اس میں جان پڑ گئی، ٹھیک ہے، جب ایک وہ انسانی وجود بن گیا، نفس بن گیا، تو اس کے بعد اس کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ لیکن اس سے پہلے اس بات کا اختیار ہے کہ وہ ماں کی صحت کی وجہ سے کوئی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر صورت میں ماں کو پریورٹی حاصل ہے، کیونکہ وہ ایک زندہ وجود ہے اور دنیا میں موجود ہے وہ، تو اس کی جو زندگی ہے وہ سب سے اہم ہے بچے سے۔ اگر دونوں میں تقابل کیا جائے تو پھر ہم ترجیح دیتے ہیں ماں کو، بچے کو ترجیح نہیں دیتے۔
لیکن اگر ماں کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس طرح کی کوئی پرابلم نہیں ہے، تو پھر ہم اس بچے کو ترجیح دیتے ہیں کہ وہ بچہ کہ جس میں زندگی آ چکی ہے، اس میں زندگی موجود ہے، تو پھر اس کا جو قتل ہے وہ حرام ہے، وہ ناجائز ہے۔ ہاں اس سے پہلے کا جو مرحلہ ہوتا ہے کہ جیسے ابھی آغاز ہوا یا سٹارٹ ہوا ہے، ایسی صورت نہیں ہے، تو اگر کوئی ایسی مجبوری ہے جو جینون مجبوری جس کو کہا جا سکتا ہے کہ جیسے کہا گیا کہ بھی بچہ جو ان سا ہے ممکن ہے کہ وہ معذور پیدا ہو، اس کے یا عذاب ایسی پورے نہ بنے، عذاب پورے نہ بنے، کوئی اور صورتحال اس کی ہوتی ہے، یا اس کے علاوہ ماں کی زندگی کو، لائف کو تھریٹ ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں پھر وہ قدم اٹھایا جا سکتا ہے۔ ناظرین کرام، یہاں پہ وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، شارق آپ سوال کریں میں بھی۔ ٹھیک ہے، اچھا آپ ابھی بتا رہے تھے کہ اگر ماں کے پیٹ میں ایک حرکت وجود میں آ جائے 4-5 ہفتے کے دورانیے میں، تو اس کے بعد ایبورشن نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ قتل تصور ہوگا بچے کا۔ اچھا اس حوالے سے ریاست کا بھی یہ قانون ہے کہ اگر ماں کے پیٹ میں جو حرکت وجود میں آ گئی، کہ ہارٹ بیٹ بننا شروع ہو گئی ہے، تو اس کے بعد جو ہے ایبورشن کی طرف نہیں جایا جا سکتا ان کیس اگر ماں کی جان خطرے میں ہے، یعنی ڈاکٹرز منع کر دیتے ہیں۔ ہاں جی منع کر دیتے ہیں۔ تو لیکن کیا کہتے ہیں کہ اگر ایک عمومی طور پر خواتین کا اس پر یہ موقف ہوتا ہے کہ ریاست کون ہوتی ہے اس حوالے سے فیصلہ دینے والی کہ ہمیں اپنے جسم کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، ہمارے پیٹ میں وجود ہے، ہمیں پتہ ہے ہمارے لیے کیا بہتر ہے، تو ریاست کیوں انٹرفیئر کرے؟ اور میں سوری میں اپنی بات کمپلیٹ کر لوں، کیا مذہبی نقطۂ نظر سے انسان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ ایبورشن کر سکے یا کوئی بھی عمل اس طرح کا اس کی طرف اس لیے فیصلہ لے سکے؟ دیکھیے بات اصل یہ ہے کہ اسلام نے اس سے منع کیا، جیسے قرآن پاک نے کہا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، کہ مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ اب جب ہم ولد کا لفظ بولیں گے اولاد کا، وہ گویا کہ ایک ایسا جیتا جاگتا بچہ ہے، وہ یعنی انسان ہے جس میں زندگی موجود ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مفلسی کے ڈر سے اس کا قتل نہ کرو۔ تو گویا کہ اس سے یہ ہمیں پتہ چل گیا کہ اس سے مراد وہ نہیں ہے کہ جو ماں کے پیٹ میں ہے اور ابھی اس میں زندگی نہیں آئی، تو یہ وہ نہیں، یعنی جب ہم یہ بات کر رہے ہیں تو یہ گویا کہ فیملی پلاننگ وہاں تک رہتی ہے کہ یا تو آغاز سے ہی اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، یا یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ ایسی کوئی صورت بن جاتی ہے تو اس میں ایک خاص وقت سے پہلے تک اس کی اجازت ہے۔ جہاں تک ریاست کی آپ بات کریں تو ریاست کے نزدیک یعنی یہ جو قانون ہے یہ گویا کہ جرم کہلاتا ہے کہ اگر کوئی وہ بچہ کہ جس میں زندگی پڑ گئی اور پھر اس کے ایبورشن کے لیے کوئی چلا گیا، مثال کے طور پر جیسے انڈیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی معلوم کر لیتے ہیں کہ بیٹی ہے یا بیٹا، تو بیٹی اگر ہے تو کہتے ہیں جی ایبورشن کروا دیا جائے، وہ اچھی بھلی اب جان ہے، وہ زندگی ہے، تو ماں باپ یہ ظلم کرتے ہیں کہ اس کو بیٹی ہونے کی وجہ سے جا کر ایبورشن کرواتے ہیں، تو یہ پھر جرم بن جاتا ہے۔ تو اصل جو بات ہے وہ یہی ہے کہ جب ایک نارمل طریقے سے کام ہو رہا ہے تو پھر کسی کی بھی یہ یا کہہ لیجیے کسی کا بھی یہ حق نہیں بنتا کہ وہ یہاں پر پھر آ کر کوئی ایسی صورت پیدا کرنے کی کوشش کرے کہ جس سے ایک جان ضائع ہو۔ تو اگر ہم اسلام کی بھی بات کرتے ہیں تو وہ جان پڑنے سے پہلے تک کی ہم بات کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو استثناء میں نے جیسے پہلے بیان کر دیا کہ استثناء یہ ہوتا ہے کہ جیسے ماں کے مقابل بچہ ہے، بچے کے مقابل ماں ہے، تو واضح بات ہے کہ پھر ماں کی زندگی کو بچانا ہوتا ہے، پھر بچے کو نہیں بچانا ہوتا، تو جہاں پر یہ صورت بن جائے تو وہاں پر تو پھر بچے کا معاملہ کمپرومائز کر لیا جاتا ہے۔ لیکن جب کوئی ایسی صورت ہی نہ ہو تو صرف اس بنیاد پر کہ جی بیٹی ہے تو لہٰذا اس کو ضائع کیا جائے، بیٹا ہے تو پھر اس کو لیا جائے، یا ویسے ہی پھر ایک جان کو ضائع کیا جائے، تو یہ جرم ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے اور یہ بہت بڑا گناہ ہے خدا کے نزدیک۔ صحیح ہے۔ اچھا میں کچھ این جی اوز کے ساتھ بھی منسلک رہا ہوں کچھ عرصے کے لیے، تو میں نے یہ دیکھا، مجھے سمجھنے کو ملا کہ جب بھی فیملی پلاننگ کی بات کی جاتی ہے تو اکثر جو مذہبی افراد ہوتے ہیں، مذہبی طبقہ ہوتا ہے، وہ اس پر تنقید کرتا ہے کہ فیملی پلاننگ کا جو تصور ہے وہ اسلام میں نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ تو اس حوالے سے ذرا روشنی فرمائیں کہ واقعی حرام ہے، اور اس پہ بھی کہ مذہبی طبقہ اس کی مخالفت کیوں کرتا ہے؟ دیکھیے مذہبی طبقہ جو مخالفت کرتا ہے وہ تو اس بنیاد پر کہ جو ایک امیج، جو ایک تصور ہمارے ہاں جو چلتا ہے لوگوں میں، تو اسی کو ہی لوگ فالو کرتے چلے جاتے ہیں۔ اگر مزید اس پر تحقیق کریں، ریسرچ کریں، مثال کے طور پر صرف پاکستان نہیں،
اگر مصر کو دیکھ لیں، جامعہ ازہر کو دیکھ لیں، اس کے علاوہ اردن ہے، جو اسلامی یونیورسٹیز ہیں بڑی بڑی، سعودیہ ہے اور دیگر اسلامک ممالک کی جو یونیورسٹیز ہیں، وہاں پر جو ہمارے محققین بیٹھے ہیں، مفتیان کرام بیٹھے ہیں، انہوں نے اس کے حق میں فتویٰ دیا، لیکن یہ ہے کہ چند شرائط کے ساتھ اور چند وجوہات کے ساتھ اس کے جواز کا فتویٰ دیا ہے۔ لیکن جیسے میں نے آپ سے کہا کہ بھئی اگر ہم علماء کے فتاویٰ کو دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں کوئی بالکل ایسی بات نظر نہیں آتی کہ جس کے بنیاد پر انہوں نے اس کو جسے علی الاطلاق اس کو حرام کہا ہو، اس کو ناجائز کہا ہو۔ اس کی مختلف صورتیں ہیں، ان کو دیکھا جائے کہ جہاں پر یہ حالات بنتے ہیں جیسے میں نے ابھی بیان کیے ہیں، تو وہاں پر تو واضح بات ہے کہ اتفاق ہے کہ یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے۔ باقی اس کے علاوہ جو صورتیں ہیں تو ان میں جواز کی صورت موجود ہے، لیکن جو حدیثیں کوٹ کی جاتی ہے نا، مثال کے طور پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں اضافہ کرو۔ اب دیکھیے، اب اس حدیث کے اگر پس منظر میں جائیں، ایک تو مدینہ کی آبادی مسلمانوں کی کم تھی، تو وہاں پر آپ نے فرمایا کہ بھئی امت میں اضافہ کرو، یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ تعداد کم تھی، مسلمانوں تھوڑے تھے۔ اچھا، پھر یہ کہ امت میں اضافہ کرنا ہے تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یہ کہتا ہے، یہ نعوذ باللہ اس سے یہ ہم نتیجہ اخذ کریں گے کہ بے شک قوم جاہل ہو، ان پڑھ ہو، نااہل ہو، کسی کام کے وسائل ہوں یا نہ ہوں، ان کی ذہنی تربیت، فکری تربیت، تعلیمی تربیت ہو یا نہ ہو، بس تم نسل میں اضافہ کرتے جاؤ، اولاد کو بڑھاتے جاؤ؟ تو واضح بات ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ امت میں اضافہ کرو، تو یہ شرط ہے کہ بھئی وہ امت بھی با کردار ہو، با اخلاق ہو، تم ان کی تربیت کر سکو، ان کو رزق مہیا کر سکو، ان کے لیے وسائل مہیا کر سکو، تو یہ چیزیں خود بخود ساتھ ہو جاتی ہیں۔ اس لیے کہ دنیا میں جب اولاد آ جاتی ہے تو پھر والدین کی ذمہ داریوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگر والدین اپنی ذمہ داریوں کو بہترین طریقے سے ادا نہیں کریں گے تو یہ بھی تو ایک لحاظ سے پھر گناہ ہو جاتا ہے نا، خدا کی بارگاہ میں پھر اس کا بھی ان کو جواب دینا اچھا مولانا صاحب، یہاں پہ ایک اور بھی چھوٹا سا سوال ہے، میں چاہوں گا آپ اس پہ بھی ضرور روشنی ڈالیے گا۔ ہمارے ہاں وہ کپل جو بچے کی پیدائش کی طرف نہیں جاتا، جی، اپنے معاشی معاملات کی وجہ سے، اپنی مصروفیات کی وجہ سے، یا وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم دنیا کے اندر کوئی ایسا کام کریں جو ایک بڑا کام ہو، اور اگر ہم بچے پیدا کر لیں گے تو ہماری توجہ بچوں کی طرف ہو جائے گی، تو وہ کام نہیں کر پائیں گے۔ بہت سے آج کل خاص طور پہ نوجوان اس طرف جا رہے ہیں۔ تو ہمارے ہاں سننے میں، دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ فیملیز کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ یہ خدا کی ناشکری ہے، اور مذہبی طبقہ بھی اس پہ بات کرتا ہے کہ یہ تو خدا کی ناشکری ہے، خدا تو اس کو نعمت کہتا ہے اور تم اس کی نعمت کو اس سے انکار کر رہے ہو لینے سے۔ تو آپ پلیز اس پہ بات کیجیے گا کہ واقعی یہ ناشکری ہے؟ دیکھیے، اولاد کا پیدا کرنا کوئی ہم پہ فرض نہیں ہے، اللہ کی طرف سے حکم نہیں ہے کہ جب شادی ہو جائے تو تم ہر صورت میں بچے پیدا کرو۔ صحیح، ٹھیک۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ایک ہمارا معاشرتی اور سماجی سیٹ اپ ہے، ذہن ہے، وہ در حقیقت اس طرح کے سوالات کو پیدا کرتا ہے، کیونکہ جب شادی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پہلا سوال ہی ملنے کے بعد یہی ہوتا ہے کہ کوئی خوشی کی خبر ہے یا نہیں ہے۔ تو بات اصل میں دیکھیے کہ اس سے بڑھ کر اور خوشی کیا ہو کہ جب دو نوجوان لڑکا اور لڑکی شادی کر لیتے ہیں تو وہ گناہ کی زندگی سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں۔ ہم نے بہت سے ایسے جوڑے دیکھے ہیں کہ جو تعلیمی مصروفیات میں ہیں، ابھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور شادی کر لیتے ہیں، لیکن بچوں کی پلاننگ وہ بعد میں کر لیتے ہیں، لیکن کم از کم اتنا ہے کہ وہ بے راہ روی سے اور اس طرح کے معاملات سے وہ بچ جاتے ہیں۔ یہ تھوڑی نعمت ہے کہ گناہ سے وہ باز آ رہے ہیں۔ تو اگر وہ بچے نہیں پیدا کر رہے، یہ بھی دیکھا جائے کہ کیوں نہیں، ممکن ہے کہ کوئی بہت بڑا کام انسانی خدمت کے حوالے سے، کوئی تحقیق، کوئی سائنسی حوالے سے کام ہو رہا ہو، یعنی کہ میاں بیوی دونوں فیلڈ میں پڑھنے والے ہوں، پڑھانے والے ہوں، بہت سے معاملات ایسے دنیا میں ہوتے ہیں۔ تو یہ کوئی لازم نہیں ہے کہ شادی ہو جائے تو ہر صورت میں بچوں کو پیدا کرنا ہے۔ بالکل بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کے جواب کا۔ مولانا صاحب، آج کی حدیث مبارکہ آپ بیان کیجیے۔ جی، آج کی حدیث بہت اہم ہے ہم سب لوگوں کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا کہ من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنیہ، فرمایا کسی شخص کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لغو فضول باتوں کو چھوڑ دے۔ ناظرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گفتگو تھی، کلام تھا، آپ نے لوگوں کو اسی حوالے سے نصیحت فرمائی تھی کہ اپنے آپ کو گفتگو میں، کلام میں لغو باتوں سے اور فضول کاموں سے، باتوں سے اپنے آپ کو روک لیں، اپنے آپ کو بچا لیں۔ یہ در حقیقت اسلام کی خوبصورتی، یعنی
اگر مسلمان کو دیکھنا ہے کہ یہ واقعی مسلمان ہے تو وہ پھر لغو اور فضول باتوں میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتا۔ اگر آج کے دور میں ہم اس کو اپلائی کریں، اس کا اطلاق کریں، تو یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، ہمارے پاس ٹیلی ویژن ہے، ہم کیا دیکھتے ہیں، ہم کیا سنتے ہیں، یہ اسی میں شامل ہو جاتا ہے کہ اگر ہم واقعی مسلمان ہیں اور اسلام پر عمل کرنے والے ہیں تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا وقت ایسے کاموں میں اور ایسی چیزوں میں نہ ضائع کریں کہ جس سے نہ ہمارا کردار بنتا ہے، نہ اخلاق بنتا ہے، نہ جس سے ہماری فکری پرورش ہوتی ہے، تربیت ہوتی ہے، اور نہ ہی ہماری شخصیت ترقی کرتی ہے۔ تو ہمیں ایسے کاموں سے اور ایسے اعمال و افعال سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے کہ جو لغو اور فضول کہلائے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہمیں اپنی زندگی میں ہر حوالے سے یہی رہنمائی دیتی ہے۔ ناظرین کرام، اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے۔ اللہ رب العزت حسن کلام، تاثیر کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کی گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔